अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब वड़ाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब वड़ाइच आपसे मुखातब हूँ। मैं सोच रहा था कि ये क्रिसमस के दिन जा रहे हैं, जिसे हम पंजाबी में बड़ा दिन भी कहते हैं, और छुट्टियां गुजर रही हैं, तो थोड़ा सा सुकून इत्मीनान और मुल्की सियासत में भी होगा और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और सियासत में भी और वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में भी शायद थोड़ा सा इत्मीनान आ जाए, क्योंकि इन दिनों बड़े आराम से दिन गुजरते हैं। ख़ास तौर पे ये गोरा साम्राज्य अपनी क्रिसमस को किसी सूरत ख़राब नहीं करता। खैर, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिसमस से पहले कोई, यानी बड़े दिन से पहले, कोई ऐसी 2-3 बड़ी खबरें आ गई। मैं ना चाहते हुए भी इस पे तबसरा करने पे, इस पे तज्ज़िया करने पे मजबूर हूँ, इसलिए कि मेरा काम ही यही है, मुझे यही काम आता है। तो मैं सोच रहा था कि आज आपसे ख़ास तौर पे मैं इसका जो PIA की निजकारी हुई है, असल में ये लफ्ज़ भी उर्दू के मुश्किल बोलते हैं, निजकारी, ये वो। भाई सीधी तरह कबो ना, चोरां दे कपड़े ते डांगां दे गज, कि हुण PIA नाल चोरां दे कपड़े ते डांगां दे गज होए ने। निजकारी की हुंदी है? निजकारी ते तुसी ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਕਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਜਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਜਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਜਕਾਰੀ। ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਹਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸ਼ਰਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5% ਲੋਕ ਵੀ BA ਪਾਸ ਨਹੀਂ। ਔਰ BA ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬੇ ਇਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ माली मोटे फार्म पोर कर सकते हैं। तो खैर एनी हो, जब ये बात हो रही है तो अभी हम इस बात से की तरफ आते हैं कि ये PIA का एक बड़ा लंबा सफ़र है। मैंने मुसलमान जगहों पे पढ़ा, देखा कि 1962 यानी 1962 में जब अमेरिकन उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉन F कैनेडी, उन पे मैंने एक बुक भी लिखी है, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो और इंदिरा गांधी और जॉन F कैनेडी पे, दी ग्रेट थ्री, पाकिस्तान में की मकबूल तरीन जो बुक्स हैं उनमें इसका शुमार होता है। तो आप वो भी पढ़िए अगर मौका मिले तो। दूसरा जनाब, क्या हुआ कि उसमें जो उनकी बेगम पाकिस्तान का टूर करने आई, पाकिस्तान के लिए सादत थी। पाकिस्तान में उस वक्त फील्ड मार्शल, उस वक्त भी फील्ड मार्शल थे, अल्लाह दे हुक्मरान अयूब खान साहब थे। तो वो आई पाकिस्तान और पाकिस्तान से वापसी जाने लगी, तो उन्होंने PIA का इंतखाब किया, क्योंकि वो अभी वो अयाम नहीं आए थे कि प्राइवेट जहाज़ लेके उड़ते फिरें सारे ख़ानदान, और ख़ास तौर पे यूरोपियन वर्ल्ड और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उधर, और रिवाज नहीं था। और आम पाकिस्तान वगैरह में भी लोग ऐसे ही सफ़र करते थे, कमर्शियल एयरलाइन थी। तो वो उससे वापस गई लंदन, लाहौर से या इस्लामाबाद से लंदन जाना था उन्होंने, वो लंदन गई। तो उन्होंने उतरने से पहले कैप्टन, जहाज़ के कैप्टन को बुला के कहा कि कमाल आपकी एयरलाइन, और आपका अपनी जिस तरीके टेक ऑफ किया फिर लैंडिंग की, कमाल कर दिया। तो वहाँ पे ये फ़िक्रा उन्होंने बोला कि ग्रेट पीपल फ्लाई विद ये, और ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन का बाद में लोगो बन गया। यानी आपने अक्सर पढ़ा होगा, वो और भी इसका उर्दू में भी पढ़ा होगा, लाजवाब लोग बाकमाल सर्विस, बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, ऐसा कुछ और इस किस्म के। तो ये दी ग्रेट पीपल फ्लाई विद, ये उनकी देन थी
جیکولین کینیڈی کی، جو بیگم تھی جان ایف کینیڈی کی. تو یہ اعزاز تھا. پھر اس ایئر لائن کو یہ بھی اعزاز تھا کہ اس ایئر لائن نے خود اپنے ہاتھوں ایمریٹس ایئر لائن کو پیدا کیا، پروڈیوس کیا، پھر اس کو اس نچ تک پہنچایا کہ آج دنیا کی انبیٹیبل وہ ایئر لائن بن چکی ہے. کوئی اس کو کراس نہیں کر سکا ابھی تک، کئی سالوں سے، کم سے کم پچھلے 2 عشروں سے اس کو کوئی کراس نہیں کر سکا. قطر ایئر آئی اور ٹرکش ایئر لائن اور سنگاپور ایئر، مطلب بڑی، لیکن اس کو کراس نہیں کر سکی. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جب میں سوئٹزرلینڈ میں پڑھتا تھا تو ادھر مجھے ایک دفعہ واپسی پاکستان وہاں سے آیا، لاہور آنا تھا. تو میں نے جیسی اس وقت پی اے لاہور اور زیورچ چلا کرتی تھی. بہت اچھا روٹ تھا. یورپ کے لوگ زیادہ تر اس کو روٹس کو استعمال کرنے لگے. تو وہ ہمارے اسٹیشن مینیجر تھے اس وقت عابد مجید، ادھر پی اے کے زیورچ میں. تو انہوں نے کہا یار اپنی ایئر لائن پہ بھی سفر کیا کرے، اس کو بھی جو ہے وہ ہم نے خیر اچھے یار دوست تھے، انہوں نے ہمیں بٹھایا اور ہم آگے پاکستان. اور جب جہاز میں بیٹھے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ یار دوست، وہ ہمارے کولیگ، وہ جو کچھ وہاں پہ جو امیگرینٹ تھے یا وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے جب کافی آدھا گھنٹہ لگ گیا، تھوڑی سی ٹیک آف کرنے میں دیر ہو گئی، تو انہوں نے جناب پانی مانگ لیا صاحبہ کو بلا کے. تو کہا جی پانی مل جائے گا. تو انہوں نے کہا ابھی نہیں، ٹیک آف کے بعد. تو 100 دفعہ پوچھا تو پھر وہ پاس سے گزری تو میرے وہ دوست بولے جی جیسا سنا تھا ویسا پایا، کہ پی آئی اے یعنی گھر سے ہی پی آئیے، ادھر آ کے پینے کا تکلف کیا کرنا ہے. تو وہ آگے سے ذرا شرمسار نہیں ہوئی. وہ خاتون جو تھی وہ کہتی ہیں جی اچھا ہوا آپ کے علم میں کچھ تو اضافہ ہوا. اور ہم دنگ رہ گئے کہ یار یہ کسٹمر کے ساتھ کیسا بہیو ہے. ایک پانی کا گلاس مانگا ہے بھائی، ٹیک آن یا لینڈنگ کا اس میں کیا پرابلم ہے، آپ ایک گلاس پانی دے دیں بس. وہ تو تب سے مجھے تجربہ ہے کہ اس ایئر لائن کے حالات کب سے خراب ہونے شروع ہو گئے. یہ میں مطلب 90 کی بات کر رہا ہوں، شاید اس سے بھی پہلے کی سٹارٹ 90 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جناب اس طرح کے حالات تھے. تو اس کا حال یہ ہونا، کئی دفعہ اس کو نیجکاری کرنے کی کوشش کی گئی، کئی دفعہ اس کو جو ہے اس کو کیونکہ اس کی زمینیں، اس کے جو اس کے پاس مطلب پراپرٹی لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ اور مظفر آباد، اور ہر جگہ، ایون کہ ادھر گلگت بلتستان میں بھی. آپ دیکھیں روز ویلٹ ہوٹل جس ایئر لائن کے پاس ہو، ایک 5 اسٹار ہوٹل، وہ ہوٹل کہ جس کے اس وقت میں آپ کو ایک محتاط اندازے کے مطابق کہتا ہوں، دنیا بھر میں پھرا ہوں، سفر بھی کیے ہیں ایئر لائنوں پہ، اور تھوڑا سا اکنامکس کو بھی جانتے ہیں. وہ اکیلا 1 ارب اور 135 ارب کی ایئر لائن بھی کی ہے تو ساری. اب 135 ارب روپے کا وہ اس رقم سے زیادہ کا وہ روز ویلٹ ہوٹل ہے جو ابھی انہوں نے ٹھیکے پہ دے دیا ہوا ہے کوئی سال کے لیے. نیو یارک کی مقامی گورنمنٹ کو چاہیے تھا اپنے عزیزان یا سیاسی بنا والے لوگوں کو رکھنے کے لیے، تو انہوں نے تقریباً 800 ہوٹل بک کیے، جن میں یہ روز ویلٹ ہوٹل، یہ 5 اسٹار ہوٹل، اور دنیا میں اس کا نام ہے، ایک آنر سمجھا جاتا ہے روز ویلٹ ہوٹل میں جا کے ٹھہرنا. خود بھی وہاں پہ ٹھہر چکا ہوں کئی دفعہ، تو مجھے اس کے اندازہ ہے.
تو یہ جناب جتنی جو شہر میں نے آپ کو گنائے اس میں جتنی پراپرٹیز ہیں ان پراپرٹیز کی قیمت کو اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 ارب سے بھی زیادہ کی ایئر لائن تھی، ٹھیک ہے. اور جس کو انہوں نے وہی نا چوراں دے کپڑے سے ڈانگا دے گل کر کے اس کو جناب اب اس کو عارف حبیب صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں، بڑے اعلیٰ دماغ کے مالک ہیں، لیکن جس ملک میں 135 ارب کا یعنی 2000 ارب کی پراپرٹی ان کو 135 ارب میں دے دی جائے تو اس کے پیچھے ضرور کچھ داستانیں ہوں گی، اور وہ کہتے ہیں نا تو ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، لیکن یہ داستانیں ابھریں گی. یہ لوگ اس کو کیونکہ اب دور وہ نہیں رہا، اب نو وی آر لیونگ 2025 اور 2025 کی جو ڈفرینٹ ہیں. آپ تو دو چار دن میں 26 آنے والا ہے، تو اس کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، اس کے جو ہے وہ ڈفرینٹ وہ طریقہ کار ہیں. تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ لوگوں کو سب پتہ چلتا ہے کہ باقی کی رقوم جو ہے آپ اس میں کیا یہ تو نہیں کہ پی اے اس کی پاکستانی فوج کا ایک ادارہ ہے فوجی فرٹیلائزر، اور ہاں شاید آپ کو حیرت ہو رہی ہو لیکن یہ حقیقت ہے کہ فوج ایسے بھی کام لیتی ہے. وہ فوج اپنے بیج سیڈز بھی تیار کرتی ہے، فوج کھاد بھی تیار کرتی ہے، فوج سیمنٹ بھی تیار کرتی ہے. فوج کیا کام ہے جو فوج تیار نہیں کرتی. تو اب فوجی فرٹیلائزر کھاد تیار کرنے والی جو اور دوائیاں کسانوں کے لیے زرعی ادویات میڈیسن تیار کرنے والی کمپنی جو فوجی ادارہ ہے اس کا اس میں 35% شیئر رکھا گیا ہے. اور 1% سننے میں بدروغ راوی وہ کہتے ہیں کہ 1% بھی نہیں دیا اور اس کو 35% کا عارف حبیب صاحب نے صرف کیونکہ ڈیل ان کے نام ہو جائے ان کو وہ دے دیا اس میں سے اپنے شیئر، اور اپنے 65% شیئر کے ساتھ وہ اس کو چلائیں گے. تو اب یہ جناب ساری داستانیں میرے پاس ایک تھوڑے سے کلپ ہے، بڑا خوبصورت 2 کلپ ہیں کم از کم، وہ آپ ضرور دیکھیں پھر ہم اس کی آگے بات کرتے ہیں. آپ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم بالکل نہیں کریں گے. ہم نے اس کا پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ جو بڑے بڑے 5 کارپوریشنز ہیں ان کو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کو ایک ہولڈنگ کمپنی میں لے آئیں گے. یہ اپنے بڑا پورا اس کا انشاءاللہ اسد عمر اس کو بیان کریں گے پوری طرح، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو بالکل پولیٹیکل پریشر سے نکال کے ان کو پروفیشنل ادارے بنا دیں اور پروفیشنلی چلائیں. میں مثال دیتا ہوں کہ میں دبئی میں شیخ احمد کو ملنے گیا. شیخ احمد تھے اور پتہ نہیں ابھی بھی ہیں ایمریٹس ایئر لائن کے ہیڈ ہیں. انہوں نے مجھے پورا ایکسپلین کیا، پہلے بتایا کہ پی آئی نے ایمریٹس ایئر لائن بنائی تھی، شیخ احمد نے مجھے بتایا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ کامیاب کیوں ہے. جو بھی گورنمنٹ ہے انہوں نے نیچے ایک پورا پروفیشنل چیف ایگزیکٹو لگا کے پوری پروفیشنل ایئر لائن ہے، کوئی کسی قسم کی سیاسی مداخلت نہیں ہے. میرٹ کے اوپر بڑھتی ہے دنیا میں، جدھر سے بھی وہ ایکسپرٹیز لے آتے ہیں میرٹ پہ. وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. پی آئی اے جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی صرف اور صرف پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے تباہ ہوئی ہے. ضیاء الحق صاحب نے 14.5 کروڑ میں 5 پی سی ہوٹل بیچے تھے اشوانی کو. 14.5 کروڑ میں سن 84 میں 5 پی سی ہوٹل بیچے تھے. کراچی، کوئٹہ، پشاور، پنڈی، لاہور. 14.5 کروڑ روپے میں اشوانی کو بیچے تھے. کیوں بیچے تھے؟ کہ اشوانی صاحب آغا خان کے فرنٹ مین تھے اور افغانستان اسلحہ جو سپلائی ہوتا تھا اس کی کمیشن لیتے تھے، اور ایز اے کمیشن ایجنٹ اس کو کہا کہ یار تمہیں oblige کرتے ہیں. اس طرح ہمارے حکمرانوں نے چیزیں بانٹی ہوئی. تو مطلب یہ ہوا کہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں اور بزنس کمیونٹی ہے وہ مل کے کام کرتے ہیں؟ نو، ایک پیج پہ نہیں. پھر سر فرنٹ مین کو کس طرح سے راضی کیا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے لائکنگ ڈس لائکنگ ہے اوپر، اپنے دمادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو oblige کرتے ہیں. میرے پاس عرفان صدیقی صاحب کے بیٹے کی سمری آئی کیسے جی پیبٹ کا سی او لگا دیں. میں نے ریجیکٹ کر دی. میں نے کہا جی 20 لاکھ اسے تنخواہ دیں، 7 ڈرائیور دیں، 7 بورچی دیں، فلانا سہولتیں دیں، اور جس کے نیچے اس نے کام کرنا ہے وہ تو سیکٹری انڈسٹری وہ تو 4 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے. یہ اس ملک میں ہوتا ہے.
میرے پہ بڑا پریشر آیا. میں نے کہا نہیں میرے سے نہیں ہوگا, کسی اور سے کروا لینا. سر کھڑا ہونا پڑتا ہے, 500 بورڈ ہے اس طرح کے جس پہ سارے رشتہ دار, دوست, رشتہ دار, ججوں کے بچے, بیوروکریٹ کے بچے, پولیٹیشنوں کے بچے لگے ہوئے. دونوں کلپس آپ نے دیکھے کہ کس طرح ضیاء الحق صاحب نے آج جو پراپرٹیاں 5 پل کانٹیننٹل ہوٹل جو 5 ہیں 5 بڑے شہروں میں پاکستان کے, وہ صرف 14 کروڑ روپے میں اشوانی صاحب کو وہ ہوٹل بیچ دیے. آج وہ 5 ہوٹل تقریباً 5,000 کروڑ کے ہیں. یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ آج وہ کوئی 5,000 ارب کے وہ ہوٹل ہیں اتنے. یعنی وہ جو صرف 14 کروڑ, اگر اس وقت کے ڈالر کو بھی کر لیں تو آج بھی وہ پیسہ جو اس وقت ادا کیا گیا تھا وہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ 1 ارب روپیہ آج کے حساب سے اگر لگاتے ہیں تو, لیکن وہ 1,000 کیا کم از کم 5,000 ارب کے وہ ہوٹل ہیں. اور جو اس ایسے بانٹ دیے گئے جیسے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, جیسے شیرینیاں بانٹ رہے ہیں, کوئی بچہ پاس ہو گیا جس کی خوشی میں. اور وجہ بھی بتائی اس کی, ابھی اس میں بتا رہے کہ اس کی وجہ تھی کیا تھی ہاشوانی صاحب کو وہ ہوٹلز دینے کی. اور دوسری طرف آپ نے حامد میر صاحب کا بھی مکالمہ سن لیا کپتان عمران خان سے کہ وہ کیوں نہیں بیچنا چاہتے تھے. ہاں, تو اس کی اور بھی بڑی وجوہات ہیں جو آہستہ آہستہ لوگوں کی طرف سے بھی آتی رہے گی, تو لوگ بھی آپ کے بتاتے رہیں گے, ہم بھی بتاتے رہیں گے. اور لیکن ابھی تو شروع ہوا ہے, ابھی تو دیکھنا کس دھوم سے اٹھنا ہے جنازہ اس کا, کیونکہ یہ جس طرح پاکستان کے قومی خزانے اور قومی جائیدادیں جو ہیں میراث ہے پاکستان کی, ان کو ہم اسی چوروں کے مافک بانٹتے رہے تو پھر ملک تھوڑا بچنا ہے. پہلے سارا کچھ بانٹ دیا. اور پھر آپ ایک سوال کا جواب میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ PIA کا کب ایسا دور آیا جب اس پہ ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل یا ریٹائرڈ جنرل اس کا CEO نہیں تھا, اس کا ہیڈ نہیں تھا. تو جب یہ بربادی اسی ادارے کے ریٹائرڈ افسران کے ہاتھوں ہوا ہے یہ ادارہ, تو پھر یہ ان کو ویسے ہی پھر دے دینا کہ بھائی چلو پھر تسی ہی چلاؤ, سارے کو تو چلتا نہیں. کیونکہ آپ ویسے بھی پوری پارلیمنٹ کو, پوری فوج کو, آفیسرز کو, سب کو, بیوروکریٹس کو ٹکٹیں فری ہوتی ہیں PIA کی سال میں. ایک پارلیمنٹیرین کو 16 ٹکٹیں سال کی فری ملتی ہیں اندرون ملک سفر کے لیے. اور اسی طرح باہر کے سفر میں انہیں پریویلیج ہوتی ہے, یعنی اکانومی کلاس کے کرائے میں آپ بزنس کلاس میں سفر کر سکتے ہیں. اتنی پریویلیج ہے PIA کے میں سفر کرنے والے پارلیمنٹیرین کو اور ملٹری آفیسر کو, یعنی وہ میجر سے لے کے وہ جنرل تک. تو میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں کہ میں ہمارے آزاد کشمیر کے ایک ہر دل عزیز رہنما ہے, بڑے جولی, میں ان کے ساتھ پینٹاگون میں امریکہ میں ہماری میٹنگ تھی. میں نے ان کو ساتھ لے کے گیا بی بی محترمہ کی ہدایت پہ تو کے حکم پہ. تو وہ جناب ایک محفل لگی ہوئی تھی وہاں پہ دوستوں کی ہمارے. تو وہ کچھ ان دنوں کو ایک دوست شام کی محفل میں کہہ رہے تھے کہ جناب وہ صوبہ تو یہ فلاں صوبہ لوگ تو صوبہ تو مانگ رہے ہیں علیحدہ, ان کو صوبہ دے دیں, لیکن اگر پھر وہ کہیں کہ ہمیں ایئر لائن بھی ہماری علیحدہ ہونی چاہیے تو ہمارا کیا سلوگن کیا ہوگا, ہمارا لوگو کیا ہوگا. ہم مطلب جیسے PIA کہتی ہے کہ گریٹ پیپل فلائی ود, یا باکمال لوگ لاجواب سروں سے, یا جیسے ایمریٹس والے کہتے ہیں کہ فلائی ود. تو ایسے مطلب ہم ان کا لوگو کیا ہوگا. تو بڑی خوبصورت بات کی, مجھے آج بھی یاد ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ جانگلی یا سرائکی بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہے کہڑا مشکل کام ہے. وہ کہیں گے وہ لوگو رکھ لیں گے اور بین دیو چڈو ہوا چوڈو. لو جی محفل
कश्ते ज़ाफ़रान हो गई, सारे उधर पे मिक्स बैठे हुए थे, मतलब पंजाबी भी, सिंधी भी, बलोची भी, पश्तून भी, उस महफिल में सराइकी भी, मतलब सराइकी पंजाबी भी, मुल्तानी पंजाबी भी, सारे बैठे हुए थे। तो बड़ी वो महफिल कुछ ज़ाफ़रान बन गई कि पैन दे चुडो हवा चुडो। तो ये जनाब इस तरह यही है कि अब बेशक इसको मिल्ट्री एयरलाइन का ही नाम देते थे, फिर लोगो भी आपको हम बना के उन्हीं हिसाब से तकाजा करते कि यार हमें भी कोई लोगो तजवीज़ कर दें, इसका कोई स्लोगन तजवीज़ कर दें, क्योंकि इसको ऐसे इधर उधर बांट बूंट के ये ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत है। तो ये मुल्क की असासें बेचने नहीं चाहिए, ये मुल्क की पहचान होती हैं, और ये जब ये पहचान आम हाथों में चली जाती है, बिजनेसमैन के हाथों में चली जाती है, तो वो कौमी असासा नहीं रहती, कौमी पहचान नहीं रहती, चाहे वो हाथ यूनिफॉर्म वाले हों चाहे यूनिफॉर्म के बगैर हों। देखते रहिए मतलब बड़ा फीचर, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।